Dear students, open the text at page 91, गज़ल नंबर 5। ये गज़ल मोइन अहसन जज़्बी ने तहरीर किया है। पहली बात, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। डियर स्टूडेंट्स, रोज़मर्रा यानी हर रोज़, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यानी रोज़ाना की ज़िंदगी में जहाँ हमें राहतें और खुशियाँ मुयस्सर डियर स्टूडेंट्स यानी दस्तयाब मुयस्सर आती हैं यानी हासिल होती हैं, वो चीज़ें जो हमें बआसानी मिल सके, वहीं दुखों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ हमें राहतें और खुशियाँ मुयस्सर आती हैं, वहीं दुखों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, हमें रोज़ाना राहतें और खुशियाँ जिस तरह मुयस्सर आती हैं, उसी तरह दुखों और परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। किसी ने क्या खूब फरमाया है कि हवादिस सहे बिन गुजारा नहियाँ, हवादिस सहे बिन गुजारा नहियाँ, बुलंदी व पस्ती से चारा नहियाँ। हम अपने गम को सुना दें तो, हम अपने गम को किसी को सुना दें तो दिल का बोझ उतर जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, सुनाने के लिए आपको अपने खैरख्वाह और खैर अंदेश का इंतखाब करना होगा। नहीं तो अगर आप अपने दुख को कम करने के लिए, दुख को बांटने के लिए अगर आप उस शख्स का इंतखाब करते हैं जो आपका खैरख्वाह नहीं है, खैर अंदेश नहीं है, तो वो सुनेगा रो रो के और सुनाएगा हंस हंस के। किसी ने क्या खूब फरमाया, अपने फाके का पड़ोसी को पता मत देना, अपने फाके का पड़ोसी को पता मत देना, रो रो के सुनेगा हंस हंस के सुनाने के लिए। गज़लों में गमे जाना, गज़लों में गमे जाना, गज़लों में गमे जाना यानी मोहब्बत के गम बयान किए जाते हैं। वहीं गमे दौरां यानी ज़माने की मुश्किलात का बयान भी मिलता है। यानी गज़लों में न सिर्फ इश्क व मोहब्बत की बातें, इश्क व मोहब्बत के गम यानी गमे जाना, बल्कि गमे दौरां यानी ज़माने की मुश्किलात, ज़माने की मुसीबतों का बयान भी मिलता है। शायर अपने दुखों का इजहार इस तरह करता है कि हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। जज़्बी की गज़ल इसी अंदाज की नुमाइंदगी करती है। जान पहचान, मोइन अहसन जज़्बी 1912 ईस्वी में मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुई है। डियर स्टूडेंट्स, मुबारकपुर का ज़िला आज़मगढ़ है और रियासत उत्तर प्रदेश है। उन्होंने झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, एमए मास्टर ऑफ डिग्री, एमए यानी मास्टर ऑफ डिग्री, और ये पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कहलाती है। एमए पास करने के बाद मुलाजिमत की गरज से मुख्तलिफ शहरों में क़याम किया। फिर शोबे उर्दू के उस्ताद की हैसियत से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। मोइन अहसन जज़्बी को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। फिरोज़ां, सुख़न मुख्तसर और गुदाज़े शब उनके शेरी मजमूए हैं। उन्हें इकबाल सम्मान और गालिब अवार्ड से सरफराज किया गया था। जज़्बी तरक्की पसंद दौर के अहम शोरा में शुमार किए जाते हैं। उनकी शायरी का ख़ास वस्फ़ उनके लहजे का धीमापन और हुज़न आमेज़, डियर स्टूडेंट्स, हुज़न यानी रंज व गम, मलाल, उनकी शायरी का ख़ास वस्फ़ उनके लहजे का धीमापन और हुज़न आमेज़ गिनायत है। 2005 ईस्वी में
علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ غزل نمبر 5 بلند اور مترنم آواز میں پڑھیے۔ عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے، نا خدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے، وہ ہوائیں وہ گھٹائے وہ فضا وہ اس کی یاد، ہم بھی مضرب علم سے ساز دل چھیڑا کیے، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے، کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے، عیش سے کیوں خوش ہوئے، عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے، پتہ نہیں ہم عیش سے خوش اور غم سے کیوں گھبرائے، زندگی کیا تھی اور اسے کیا سمجھے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہر انسان عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں عیش و آرام ہو، اسے زندگی میں عیش و آرام میسر ہو، لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ خوشی کے ساتھ رنج و غم بھی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے زندگی کی حقیقت کو کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ جانے زندگی کیا تھی اور ہم اسے کیا سمجھتے رہے، اس لیے ہم زندگی میں عیش و آرام میسر ہونے پر خوش ہوئے اور رنج و غم کا سامنا کرنے پر گھبراتے رہے۔ ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے، ناخدا مدہوش تھا بے خود تھا اور فضا خاموش تھی اور لہریں ساکت تھی اور ہم ساحل سے تھوڑی دور ہی ڈوبتے رہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، عام طور سے سفینے طوفانی سمندر میں ڈوبتے ہیں، کیونکہ ناخدا چاہتے ہوئے بھی نامناسب حالات پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتا ہے اور سمندر کے درمیان میں سفینہ غرق ہو جاتا ہے، لیکن شاعر کی زندگی کا سفینہ ساحل سے تھوڑے فاصلے پر ہی ڈوب گیا، حالانکہ نہ ہواؤں میں ہنگامہ تھا اور نہ ہی پانی کی لہروں میں جوش، بس ملا ہمت ہار بیٹھا اور دل و دماغ پر دہشت مسلط کر لیا تھا، لہذا منزل کے قریب ہی شاعر کا سفینہ ڈوب گیا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، ڈیئر اسٹوڈنٹس لسن کیئرفلی، مت بیٹھ آشیاں میں پروں کو سمیٹ کر، مت بیٹھ آشیاں میں پروں کو سمیٹ کر حوصلہ کشادہ فضا میں اڑان کا، آرزو کافی نہیں ہے منزل کو پانے کے لیے، آرزو کافی نہیں ہے منزل کو پانے کے لیے، جستجو بھی چاہیے طوفان پہ چھانے کے لیے۔ وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ خوشگوار ہواؤں گھٹاؤں فضاؤں میں اسے یاد کرنا ہمارے لیے مضراب علم ہے، جس سے ہم اپنے ہی دل کے ساز کو چھیڑتے رہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس،
بعض اوقات ہماری یادیں بہت سی چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں اور وہ بھولی ہوئی باتیں ہمیں جن چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ یادیں تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ شاعر کی یادیں خوشگوار ہواؤں، گھٹاؤں، فضاؤں سے جڑی ہیں۔ ایسے خوشگوار ماحول میں شاعر کو اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ اپنے محبوب کے ساتھ حسین لمحات گزارے تھے، آج وہ سب باتیں اسے یاد آ رہی ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ایسے میں ہم مضراب علم سے اپنے ساز دل کو چھیڑتے رہے اور اداس غمگین نغمہ فضا میں گونجتا رہا۔ مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے۔ یہ ہماری زندگی کی مختصر داستان ہے۔ تھوڑے سے دل کے سکون کی خاطر زندگی بھر تڑپتے رہے، تھوڑے سے دل کے سکون کے لیے ہم تاعمر تڑپتے رہے، یہی ہماری زندگی کی مختصر داستان ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں دلی سکون و اطمینان میسر آئے۔ اس کے لیے انسان زندگی بھر کوشش کرتا رہتا ہے۔ شاعر کو بھی سکون دل کی تلاش رہی، زندگی بھر وہ سکون دل کے لیے جدوجہد کرتا رہا، لیکن اسے سکون قلب کا ذریعہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہماری داستان زندگی بس اتنی سی ہے کہ ہم تا عمر زندگی بھر پوری عمر سکون قلب کے لیے تڑپتے رہے، بے چین رہے، مگر اسے حاصل نہ کر سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، غزل کا پہلا شعر، غزل کا یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں یہ قافیے ہیں: سمجھا، ڈوبا، چھیڑا، تڑپا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ قافیے ہیں، اور تکرار سے آنے والے الفاظ، جو الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں قافیے کے بعد، تو اسے ردیف کہتے ہیں۔ یہ ردیف ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نہیں کیے، یہ ردیف ہے، آپ نہیں کیے جو ہے تو اس میں ردیف ہے، کیے جو ہے تو اس میں ردیف ہے۔ اور آخری شعر ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخری شعر، غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، مقطع کا شعر کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو یہ مقطع کا شعر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے۔ کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے۔ مقطع کا شعر ہے جس میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے: اے جذبی، ہم نے منزل کے سفر کو اس طرح پورا کیا جیسے ہر قدم پر گرتے رہے اور ہر قدم پر سنبھلتے رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر انسان کی اپنی ایک الگ منزل ہوتی ہے، اس منزل کو پانے کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ کبھی تو وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، کبھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نشیب و فراز زندگی میں آتے رہتے ہیں، کبھی کامیابی ملتی ہے تو کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبر و شکر سے کام لینا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے جذبی، ہم نے گرتے پڑتے، بچتے بچاتے، سنبھلتے کسی نہ کسی طرح راہ منزل کاٹ دی اور اپنی منزل پر جا پہنچے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی،
اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. Dear students, open the text at page 89, غزل نمبر 4. اس غزل کو فانی بدایونی نے تحریر کیا ہے. پہلی بات، ہندی کے کسی شاعر نے کہا ہے، جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، روی کہتے ہیں سورج کو، اور کوی یعنی شاعر، یعنی سورج جہاں نہیں پہنچ پاتا، شاعر اپنی سوچ اور تخیل یعنی تصور، خیال، شاعر اپنی سوچ اور تخیل کی مدد سے وہاں پہنچ جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویسے تو سورج ہر جگہ پہنچتا ہے، یا پھر بھی جہاں سورج نہیں پہنچ پاتا وہاں شاعر اپنی سوچ اور تخیل کی مدد سے پہنچ جاتا ہے. شاعری میں انسان، زندگی اور کائنات کے بارے میں عجیب و غریب خیالات ملتے ہیں جو ہمیں محسوسات یعنی احساسات، جو ہمیں محسوسات کی ایک الگ دنیا میں لے جاتے اور غور و فکر پر آمادہ کرتے ہیں. فانی بدایونی کی اس غزل میں بھی ایسی ہی بصیرت افروز باتیں بیان کی گئی ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، بصیرت یعنی بینائی، بصیرت یعنی دل کی بینائی، بصیرت یعنی دانائی، آگاہی، رائے، خیال. افروز یعنی روشن کرنے والا. بصیرت افروز باتیں یعنی وہ باتیں جن سے بلند خیالی پیدا ہوتی ہے، وہ باتیں جن سے انسان میں روشن خیالی پیدا ہوتی ہے. جان پہچان. فانی کا اصل نام شوکت علی خاں تھا. وہ 1879 عیسوی میں اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے. بریلی کالج سے BA پاس کرنے کے بعد بریلی کالج یعنی BCB یعنی بریلی کالج بریلی، MJP روبیل کھنڈ یونیورسٹی کا ایک اہم کالج ہے جو بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں واقع ہے. یہ کالج 1837 عیسوی میں برطانیہ کے دور حکومت میں قائم ہوا. بریلی کالج سے BA پاس کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے تک مدرس رہے. بعد میں ملازمت ترک کر کے علی گڑھ میں MAO کالج، موجودہ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، MAO کالج محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام 1875 عیسوی میں عمل میں آیا. کالج ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے موقع پر ایک پرائمری اسکول کے طور پر 24 مئی 1875 عیسوی کو قائم ہوا. 1875 عیسوی میں اس کا آغاز مدرسہ العلوم مسلمان ہند کے نام سے کیا گیا، اور 2 سال کے بعد اس کو نام تبدیل کر کے محمدن اینگلو اورینٹل کالج رکھ دیا گیا. اس کے بانی سر سید احمد خاں تھے. اس کالج کو 1920 عیسوی میں یونیورسٹی کا درجہ ملا اور اسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہوئی. Dear students, listen attentively and try to understand. LLB بیچلر آف لا، یہ قانون کی ڈگری ہے.
का LLB की डिग्री हासिल की। 1932 ईस्वी में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुंचे। वहां एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर हो गए। 1941 ईस्वी में हैदराबाद, डियर स्टूडेंट्स, 1941 ईस्वी में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। फानी की शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत के सबब फानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यासियत यानी मायूस होने की कैफियत। फानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। इरफानियात फानी, वजदानियात फानी और बाकियात फानी उनके शेरी मजमुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, गज़ल में अशार की तादाद मुतय्यन नहीं है, अलबत्ता कम अज़ कम 5 अशार की पाबंदी की जाती है। मतला गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिये होते हैं मतला कहलाता है। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। डियर स्टूडेंट्स, इस शेर में दीवाने और वीराने ये काफिये हैं। दीवाने, वीराने। हुस्न मतला गज़ल का दूसरा शेर जिसमें मतले की तरह दोनों मिसरों में काफियों की पाबंदी होती है, हुस्न मतला कहलाता है। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे शेर में समझाने और दीवाने ये काफिये हैं। पहले शेर की तरह दूसरे शेर में भी, पहले शेर के दोनों मिसरों की तरह दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिये हैं, लिहाजा दूसरा शेर हुस्न मतला कहलाएगा। काफिया यानी पीछे चलने वाला, पे दर पे आने वाला। इल्म उरूज में रदीफ से पहले का लफ्ज। डियर स्टूडेंट्स, चुनांचे इस गज़ल में दीवाने, वीराने, समझाने, दीवाने, मर जाने, गम खाने, पैमाने, जिए जाने ये सब काफिये हैं। रदीफ काफिये के बाद तकरार से आने वाले लफ्ज को रदीफ कहते हैं। इसमें का, डियर स्टूडेंट्स, का जो लफ्ज है वो रदीफ कहलाएगा। का जो लफ्ज है रदीफ कहलाएगा क्योंकि वो काफिये के बाद तकरार से इस गज़ल में आया है, बार बार इस्तेमाल किया गया है। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी ये शायर का तखल्लुस है और ये आखिरी शेर है, लिहाजा ये शेर मक्ते का शेर कहलाएगा। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। बुलंद और मुतरन्नुम आवाज में पढ़ो। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी का है ख्वाब है दीवाने का, जिंदगी भी तो पशेमा है यहाँ लाके मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ
دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ ویری گڈ بیٹا، بہت اچھے۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، گوشہ، گوشہ یعنی کونا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، خلق جسے تیرے دیوانے کا دل کہتی ہے، یہ دنیا اسی ویرانے کا ایک گوشہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کائنات میں دنیا کی حیثیت ایک گوشے کی طرح ہے۔ اسی مناسبت سے شاعر اپنے دل کو کائنات سے تعبیر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، اے میرے پیارے دوست، دنیا کے لوگ جسے تیرے دیوانے کا دل کہتی ہے، حقیقت میں دنیا کے لوگ جسے تیرے دیوانے کا دل کہتے ہیں، حقیقت میں وہ ایک ویرانہ ہے، اجڑا اور غیر آباد سنسان جگہ ہے، اور جذبات و احساسات و محسوسات سے عاری، اور یہ دنیا اسی ویرانے کا ایک حصہ ہے، یہ دنیا اسی ویرانے کا ایک گوشہ ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، معمہ یعنی مبہم یا پوشیدہ بات، پہلی جو سمجھ میں نہ آئے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ زندگی صرف دیوانے کا خواب ہے، اور ایسا معمہ ہے جو نہ سمجھانے کا، جو نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، زندگی صرف دیوانے کا خواب ہے، اور ایسا معمہ ہے جو نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا۔ شاعر نے زندگی کو خواب کہا ہے، خواب جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور زندگی کو خواب بھی کہا ہے تو دیوانے یعنی بیوقوف لاشعور انسان کا خواب۔ ایسے شخص کے خواب کی بھلا کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ زندگی کی پوشیدہ پر اسرار باتوں کو سمجھنا، زندگی کی حقیقتوں کو جاننا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ ایسا معمہ ہے، یہ ایسی پہلی ہے جسے نہ سمجھا اور نہ ہی سمجھانا، جسے نہ تو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس سے متعلق سمجھایا جا سکتا ہے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پشیماں یعنی شرمندہ، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ ہیلا یعنی بہانہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، زندگی بھی مجھے یہاں لا کر پشیماں ہے، شرمندہ ہے، اور اب تو میرے مر جانے کا ہیلا ڈھونڈتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے عالم عدم سے عالم وجود میں لا کر زندگی خود شرمندہ ہے، نادم ہے۔ زندگی کو میرا وجود بے معنی، بیکار، بے مطلب محسوس ہونے لگا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں عالم وجود سے ملک عدم لوٹ جاؤں، لہٰذا اب وہ میرے مرنے کا ہیلا بہانہ تلاش کر رہی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کوئی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ؟
تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ؟ آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا۔ تم نے کسی گھر کو رنگ بدلتے ہوئے دیکھا؟ آؤ دیکھو میرے گھر کا حال۔ شاعر کہتا ہے کہ رنگ تو انسان بدلتا ہے، رنگ بدلنے کی عادت تو انسان کی ہوتی ہے، یعنی اپنی فطرت، طرز، کیفیت، حالت بدلتا ہے انسان، لیکن اپنے مکان کے تعلق سے کہتا ہے شاعر، اس نے بھی یعنی شاعر کے اپنے گھر نے بھی انسانوں کی طرح رنگ بدلنے کی عادت سیکھ لیے۔ اگر کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا تو وہ آئے اور اس کے گھر کا جائزہ لے لے۔ وہ گھر جو پہلے واقعی گھر تھا، خوشگوار، امن و راحت کا ماحول رکھتا تھا، آج خانہ خراب یعنی اجڑ کر رہ گیا ہے، جہاں سوائے رنج و الم کے، بے اطمینانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو گھر پہلے اخوت، محبت و الفت کا گہوارہ تھا، آج چگلی، غیبت، جھوٹ، ایذا رسانی کا گہوارہ بن گیا ہے۔ دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو، دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دل سے بوندیں آنکھوں تک پہنچی ہیں، شیشے سے پیمانے کا سلسلہ ملتا تو ہے۔ شاعر کی آنکھوں کی سرخی، شاعر کی آنکھوں میں جو سرخی نظر آتی ہے، شاعر کی آنکھوں کی سرخی، لالی، لال پنا، ان لہو کی بوندوں کی وجہ ہے جو دل سے آنکھوں میں پہنچتی ہے۔ اسی طرح شیشے سے پیمانے میں شراب ڈالی جاتی ہے تو وہ پیمانہ بھی سرخ دکھائی دیتا ہے، یعنی جو سلسلہ دل سے آنکھوں کا ہے وہی سلسلہ شیشے سے پیمانے کا بھی ہے۔ غم روزگار نے شاعر کو اس حد تک، اس درجے رنجیدہ کر دیا کہ اس کا دل خون ہوا ہے اور آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہے۔ اس لیے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کی سرخی شراب کی احسان مند نہیں ہے، بلکہ اس خون ہوتے ہوئے دل کی بدولت ہے جو غم ہائے روزگار کا مارا ہے۔ کسی شاعر نے اس شعر میں صنعت استعارہ استعمال کی گئی ہے۔ دل کے لیے، ڈیئر اسٹوڈینٹس، دل کے لیے ڈیئر اسٹوڈینٹس لسن کیئرفلی، دل کے لیے شیشہ یعنی دل کو شیشہ، آنکھوں کے لیے پیمانے، دل کے لیے شیشہ یعنی دل کو شیشہ، آنکھوں کے لیے پیمانے یعنی آنکھوں کو پیمانے کہا ہے۔ ڈائریکٹ یہاں پر دل کو شیشہ اور آنکھوں کو پیمانے کہا ہے۔ جب شاعر اپنے کلام میں کسی ایک چیز کو ڈائریکٹ دوسری چیز کہہ دیتا ہے تو اسے استعارہ کہتے ہیں، لہذا اس شعر میں صنعت استعارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، نفس یعنی ڈیئر اسٹوڈینٹ نفس یعنی سانس، دم، گھڑی، ساتھ۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر کے جیے جانے کا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، فانی خود سے مخاطب ہے، یہ مقطع کا شعر ہے۔ اے فانی، عمر کا ہر گزرا ہوا پل ختم ہو جاتا ہے اور مر کے جینے کا نام زندگی ہے۔ مقطع میں شاعر نے زندگی کی حقیقت کو پیش کیا ہے
کہ یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا مجموعہ ہے۔ سفر زندگی جس رفتار سے جاری رہتا ہے اس سے زیادہ مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی کو نہ چاہتے ہوئے بھی گلے لگائے رکھتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی جیے جاتا ہے، اور انسان کی عمر یوں ہی بڑھتی جاتی ہے، گزرا ہوا پل ختم ہو جاتا ہے اور ایک نیا لمحہ جنم لیتا ہے جو گزشتہ سے زیادہ شدید سخت ہوتا ہے۔ پھر بھی شاعر کی ہمت جواب نہیں دیتی بلکہ اسے زندہ رہنے کے لیے اکساتی رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سانس ہے تو آس ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ پیارے بچوں، بلند رکھنا نگاہ اپنی، وقار اپنا، خیال اپنا۔ بلند رکھنا نگاہ اپنی، وقار اپنا، خیال اپنا، نہ ڈگمگائے قدم اپنے، کچھ ایسا شعور رکھنا۔ حوادث سہے بن گزارا نہیں، حوادث سہے بن گزارا نہیں، بلندی و پستی سے چارہ نہیں۔ رنج و غم جن کے پاس ہوتے ہیں، رنج و غم جن کے پاس ہوتے ہیں، وہ زمانہ شناس ہوتے ہیں، اور حادثوں سے جو ہو گئے مانوس وہ کب بدحواس ہوتے ہیں۔ Dear students, open the text at page 87. غزل نمبر 3۔ غزل نمبر 3، یہ غزل شیخ غلام حمدان مصحفی نے تحریر کی ہے۔ اس غزل کو، غزل نمبر 3 کو شیخ غلام حمدان مصحفی نے تحریر کی ہے۔ پہلی بات، مختلف شاعروں کے موضوعات میں لب و لہجے اور لفظیات کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، دہلی ہمارے ملک کی راجدھانی ہے اور لکھنؤ ہماری ریاست یو پی اتر پردیش کی راجدھانی ہے۔ دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں میں دہلی کے شعراء میر درد، مرزا محمد رفیع سودا، اسد اللہ خان غالب، داغ، مرزا دبیر، نذیر اکبر آبادی وغیرہ۔ لکھنؤ کے شعراء میر غلام حسن، مولانا صفی، امیر مینائی، گوپی ناتھ امن وغیرہ۔ دہلی اور لکھنؤ کے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں میں یہ فرق نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ کی سرزمین سے ابھرنے والے شاعروں کے ہاں لفظوں کا انتخاب اور زبان کو سنوارنے کا خاص اہتمام ملتا ہے۔ لکھنؤ میں بہت ہی معیاری اردو بولی جاتی ہے، وہاں کا لب و لہجے میں نزاکت ہے، بہت اچھے انداز سے لکھنؤ میں اردو بولی جاتی ہے۔ اس کے برعکس دہلی میں خیال کی سادگی کے اعتبار سے شاعری نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ مصحفی کے ہاں دہلی اور لکھنؤ کے رنگ نمایاں ہیں۔ جان پہچان، مصحفی کی پیدائش 1747 عیسوی میں اکبرپور امروہہ میں ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اکبرپور اور امروہہ یہ یو پی یعنی اتر پردیش کے شہر ہیں۔ اکبرپور اور امروہہ کے درمیان 588 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کی غرض سے وہ دلی گئے۔ دلی میں ان کی شاعری کو فروغ حاصل ہوا۔ اس شہر کی تباہی یعنی دلی شہر کی تباہی کے بعد وہ لکھنؤ آ کر شہزادہ مرزا سلیمان شکوہ کے ملازم ہو گئے۔ مصحفی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔
قادر کلام یعنی قدرت رکھنے والے، کلام پر قدرت رکھنے والے شاعر تھے، کلام پر عبور حاصل تھا انہیں۔ وہ اردو فارسی کے علاوہ عربی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ مصافی کے کلام میں ملکی خصوصیات اور مقامی رنگ کے علاوہ حب الوطنی یعنی وطن پرستی کا جذبہ خاص طور پر نمایاں ہے۔ ان کی چند مثنویاں مشہور ہیں جن میں سردی، اجوائن، ڈیئر اسٹوڈنٹس اجوائن ایک دوا کا نام ہے، غریب خانہ مصافی، مودی، ڈیئر اسٹوڈنٹس مودی کے معنی ہوتے ہیں اناج کا سوداگر، مودی کے معنی ہوتے ہیں غلہ بیچنے والا، وہ بنیا جس کی دکان سے ادھار کا لین دین ہو، مودی خانہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فارسی اور اردو میں ان کے 8 دیوان، ڈیئر اسٹوڈنٹس دیوان یعنی کسی شاعر کے اشعاروں کا مجموعہ دیوان کہلاتا ہے، جیسے دیوان غالب بہت معروف ہے۔ ان کے 8 دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا انتقال 1824 عیسوی میں ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم مطلع، حسن مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع کسے کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت وہ ارماں لے کر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس مطلع، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس لسن کیئرفلی، مطلع، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیے کی پابندی ضروری ہے، یعنی دونوں مصروں میں قافیہ یعنی ہم آواز یا ہم وزن الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت وہ ارماں لے کر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیے شاداں اور ارماں یہ دونوں مصروں میں قافیہ ہے، ہم وزن الفاظ ہے، ہم آواز الفاظ ہے، چنانچہ یہ غزل کا یہ پہلا شعر مطلع ہے۔ حسن مطلع، مطلع کے بعد یعنی غزل کے 2 مصروں کے بعد، مطلع کے بعد والے شعر میں اگر مطلع کی طرح دونوں مصروں میں قافیوں کی پابندی ہو تو حسن مطلع کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے دوسرا شعر، باغ و دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا وہ گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر جو ہے تو یہ پہلے شعر کے بعد میں جو 2 مصرے ہیں، پہلے 2 مصروں کے بعد میں جو 2 مصرے ہیں اس میں دونوں مصروں میں قافیہ نہیں ہے، ایک میں ہی ہے، اس لیے اس غزل میں حسن مطلع نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ یعنی ہم وزن الفاظ، ہم آواز الفاظ۔ دیکھیے غزل میں ہم وزن الفاظ، ہم آواز الفاظ قافیہ کیا ہیں؟ تو دیکھیے شاداں، ارماں، گریباں، تاباں، گریاں، ڈیئر اسٹوڈنٹس بہاراں، نمکداں، سلیماں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ قافیہ ہم وزن الفاظ ہیں۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف قافیے کے بعد تکرار سے آنے والے یعنی بار بار استعمال ہونے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں۔
तो देखिए ردیف لے کر 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 لے کر، یہ تکرار کرنے والے الفاظ ہے، بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہے، چنانچہ یہ لے کر جو ہے تو یہ ردیف ہے۔ اب مقطع، مقطع غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے تو یہ ہے مصافی، مصافی گوشے عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس غزل میں صنعت تشبیہ کس شعر میں استعمال کی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہے صنعت تشبیہ استعمال کرنے کے لیے کی، سی، طرح ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ابر کی طرح، ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابر کی طرح، ابر کی طرح، ابر کی طرح سے کر دیویں گے، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدے گریاں لے کر۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابر مشببہ، ابر جو ہے تو یہاں پر مشببہ ہے، مشببہ یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، ابر سے یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے، ابر کی طرح بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے ابر کی طرح؟ دیدے گریاں، ڈیئر اسٹوڈینٹس، دیدے گریاں، دیدے گریاں کو ابر کی طرح بتایا جا رہا ہے۔ تو ابر جو ہے تو مشببہ ہے، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ ہے، ابر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ دیدے گریاں، دیدے گریاں، جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ، دیدے گریاں یہاں پر مشبہ ہے، یعنی اس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ ابر سے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لسن کیئرفلی، ابر یہاں پر مشببہ ہے، مشببہ یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی ابر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور دیدہ گریاں کیا ہے؟ مشبہ ہے، یہ مشبہ یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، یہاں پر دیدہ گریاں کو تشبیہ دی جا رہی ہے ابر سے۔ تو چنانچہ یہ شعر صنعت تشبیہ کا شعر ہے۔ اب اس میں صنعت تلمی، اس غزل میں صنعت تلمی کا شعر تلاش کیجیے۔ صنعت تلمی، جس شعر میں کسی تاریخی واقعے، حادثے، قصے، کہانی کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر ملک سلیمان استعمال کیا گیا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی جانب اشارہ ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تلمی کا شعر ہے۔ بلند اور مترنم آواز میں پڑھیے بیٹا۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شادہ لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر، باغ و دشتے جنو تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا وہ گل گئے ثابت نہ گرے بالے کر، پردے خاک میں سو سو رہ جا کر افسوس، پردے رخسار پہ
मुस्तफा गोशे उजलत को समझ तख्त शही, क्या करेगा तू बस मुल्क सुलेमान लेकर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमा लेकर। डियर स्टूडेंट्स, अदम यानी अबदी आलम, दिले शादां खुश दिल। न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमा लेकर। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अदम को यानी वो आलम जहाँ इंसान मरने के बाद जाता है, अदम आबाद, कोई भी अदम को दिले शादां यानी खुश दिल लेकर नहीं जाता। यहाँ से यानी इस दुनिया से कौन कौन नहीं गए, यानी सब गए, हसरत और अरमान लेकर गए। डियर स्टूडेंट्स, इंसान के दिल में बेशुमार हसरतें और अरमान होते हैं। उसकी ज़िंदगी का अरसा ख़त्म हो जाता है, लेकिन ख्वाहिशात की तकमील नहीं होती। इसलिए जब कोई अदम को जाता है, खुश व खुर्रम नहीं जाता, कोई ना कोई उसकी हसरत बाकी रह जाती है। इसलिए शायर कहता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया से दिले शादा लेकर नहीं जाता। किसी ने क्या खूब फरमाया, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। वो तो बता रहा था कि मंजिल करीब है, वो तो बता रहा था कि मंजिल करीब है, जंजीर खींच के जो मुसाफिर उतर गया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। डियर स्टूडेंट्स, बाग वो दश्त जुनू था कि कभी जिसमें से लाला ओ गुल गए साबित न गिरे बां लेकर। डियर स्टूडेंट्स, बाग यानी दुनिया और गिरेबा यानी पोशाक। डियर स्टूडेंट्स, गिरेबा यानी पोशाक, वो हिस्सा जो गले के नीचे रहता है, गिरेबा। बाग वो दश्त जुनू था कि कभी जिसमें से लाला ओ गुल गए साबित न गिरे बां लेकर। बाग यानी दुनिया, वो दश्त जुनू यानी दीवानगी व पागलपन का जंगल है, जिसमें लाला ओ गुल यानी कोई भी या कुछ खास सूरतों वाले भी सही सलामत नहीं गए। खास व आम में से कोई भी सही सलामत नहीं गया। डियर स्टूडेंट्स, लाला ओ गुल जिसे बाग समझा जाता था, वो बाग नहीं एक दश्ते जुनू था, एक वीराना था, खारदार झाड़ियों से वीराना जिसमें गुजरना महाल हो। इसलिए जब लाला ओ गुल वहां से गुजरे तो उनके गिरेबां कांटों से उलझकर तार तार हो गए। इसीलिए ये दुनिया भी एक बाग नहीं है, एक ऐसा वीराना है जहां बदआमालियों के खार दामन थाम लेते हैं और इंसान के किरदार और अमल का दामन सही सलामत नहीं रहता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहां को खारदार झाड़ियाँ बताई है और हमें खारदार झाड़ियों में से किस तरह अपने दामन को बचाकर जाना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। अगर हम अपने दामन को नहीं बचाएंगे तो खारदार झाड़ियाँ हमारे दामन को थाम लेंगी। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब्र की तरह पर्दे खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दा रुखसार पे क्या किया महताबा लेकर। डियर स्टूडेंट्स, महताबा यानी मुनव्वर चांद, रोशन चांद। डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली। अफसोस के चांद की सी सूरतों और मुनव्वर
नूरानी चेहरे वाले ज़ेर ज़मीन सो रहे हैं। किसी ने क्या खूब फरमाया, नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि देखो खुशनुमा लगता है कैसे चांद बेगहने। इस शेर में शायर ने इस शेर में पर्दे खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दा रुखसार पे क्या किया महे ताबा लेकर। इस शेर में शायर ने ज़िंदगी की बेसबाती और बेवकती का जिक्र किया है। हर जी नफ्स अपने हिस्से की सांसों के तार में उलझा हुआ जीता है, और सांस के तार के टूटते ही दुनिया व माफिया से मुंह मोड़कर पर्दे खाक में जा सोता है। कैसे कैसे परी जमाल खूबसूरत हसीन व जमील लोग इस खाक के पर्दे में सो रहे हैं। उनके रुखसार पर महे ताबा का नूर झलका करता था, मगर अफसोस कि आज वो पेवंदे खाक हैं, खाक में सो रहे हैं। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फ़ानी की तफसीर बयान कर रहे हैं। अब्र की तरह से कर देंगे आलम को निहाल। डियर स्टूडेंट्स, निहाल यानी खुश। अब्र की तरह से कर देंगे एक आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदे गिरियां लेकर। दीदे गिरियां यानी रोती हुई आँख। अब्र की तरह से कर देंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदे गिरियां लेकर। डियर स्टूडेंट्स, शायर कहता है कि जिस तरह अब्र करम बरस कर सारे आलम को निहाल कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। अब्र की तरह से कर देंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदे गिरियां लेकर। हम अपनी रोती आँख से दुनिया को खुशगवार कर देंगे, जैसा कि अब्र करता है। शायर कहता है कि जिस तरह अब्र करम बरस कर सारे आलम को निहाल कर देता है, इसी तरह हम जिधर से गुजरेंगे अपने दीदे गिरियां से आंसू बरसा कर सारे आलम को निहाल कर देंगे। शायर ने मुबालगा आराई से काम लेते हुए सनत तशबीह का इस्तेमाल किया है। अपनी रोती हुई आँखों को अब्र से तशबीह दी है। इस तशबीह को दर पर्दा वो अपने मसाइब व आलाम का जिक्र करता है कि ज़िंदगी ने इतने दुख दिए हैं कि उसकी आँखें मुसलसिल रोए जा रही हैं, और अब उनकी आँखों पर अब्र का गुमान होता है। पर्दे खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दे खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दा रुखसार पे क्या किया महे ताबा लेकर। अब्र की तरह कर देंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदे गिरियां लेकर। फिर गई सुए असीरान कफस बाद सबा। डियर स्टूडेंट्स, फिर गई सुए असीरान कफस। डियर स्टूडेंट्स, यानी पिंजरे के कैदियों की तरफ। खबर आमद अय्याम बहारां लेकर, खबर आमद अय्याम बहारां यानी बहार के मौसम की आमद की खबर। डियर स्टूडेंट्स, फिर गई सुए असीरान कफस बाद सबा। खबर आमद अय्याम बहारां लेकर। बाद सबा भी सुबह की खुशगवार
بعد صبا ڈیئر اسٹوڈینٹس، بعد صبا یعنی صبح کی خوشگوار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. بعد صبا قفس کے اسیروں کی جانب پھر بہار کے دنوں کی آمد کی خبر لے کر گئی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس شعر میں نامناسب حالات سے مایوس افراد کو اسیران قفس کہا گیا ہے اور ان کے لیے حالات کی بہتری یعنی اچھے دنوں کی آمد یوم بہاراں کہا گیا ہے اور وقت کے رہبر کو بعد صبا کہا گیا ہے. مسلسل مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کر کے تھک ہار کر بیٹھے ہوئے مایوس افراد سے شاعر کہتا ہے کہ اب بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، اٹھو، متحرک ہو جاؤ، مایوسی کی چادر کو اپنے اوپر سے ہٹا لو، کیونکہ مصیبت اور پریشانیوں کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں، ایک انقلاب کی آمد ہے. انقلاب کی کسی نے انقلاب کی بات آئی ہے تو سماعت فرمائیے. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. ایک انقلاب کی آمد ہے، سنہری صبح بیدار ہونے کو بے قرار ہے، بے چین ہے. اگر ایسے وقت میں بھی تم غفلت کا شکار رہے تو یاد رکھو کہ مواقع بار بار نہیں آتے. ہو سکتا ہے پھر تم ساری زندگی اسی پسماندگی میں پڑ رہ جاؤ. یعنی اگر آپ نہیں جاگے تو آپ یہ پسماندگی کی جو مصیبت ہے اسی میں مبتلا رہو گے. شعر میں لفظ پھر سے معلوم ہوتا ہے، شعر میں لفظ پھر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر لوگوں کو مسلسل بیداری کا پیغام دے رہا ہے، اور وہ ہے کہ بیدار ہونے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، خو یعنی خصلت، عادت. ساتھ آیا ہے بہم تیگ و نمک داں لے کر. بہم یعنی ساتھ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، بہم یعنی ساتھ اور تیگ یعنی تلوار. رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی، ساتھ آیا ہے بہم تیگ و نمک داں لے کر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں قاتل محبوب کو کہا گیا ہے. قاتل یعنی محبوب کی خو یعنی خصلت، عادت. رنج پر رنج دینا ہے. آج شاعر سے ملنے آیا تو ساتھ میں نمکدان بھی لے کر آیا ہے، یعنی زخم بھی دے گا، ستائے گا بھی، اور اس پر نمک بھی چھڑکے گا، یعنی ایذا رسانی سے کام لے گا. شاعر نے اپنے محبوب کی بے وفائی، لاپرواہی اور بے مروتی اور بے رغبتی کی بنا پر اسے قاتل کہا ہے. اسے سچے و مخلص عاشق شاعر کے دل کو بار بار چوٹ پہنچانے میں مزہ آتا ہے، یعنی تھوڑے سے میں اس ظالم کی طبیعت سیر نہیں ہوتی. خوب زخم دینے اور تڑپانے سے ہی اس کو اطمینان ہوتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ محبوب تلوار کے ساتھ نمک بھی لے کر، نمک دان بھی لے کر آیا ہے، یعنی زخموں کو کاری زخم کرنا اور تڑپانا اس کا مقصود ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں
محاورہ زخم پر نمک چھڑکنا کے معنی پر غور کریں تو شعر کا مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے ستائے ہوئے کو ستانا، ستائے ہوئے کو ستانا اور نقصان یا تکلیف میں تان و ایذا رسانی کرنا۔ مصافی گوشہ عزلت، ڈیئر اسٹوڈینٹس، گوشہ عزلت یعنی تنہائی کا گوشہ، گوشہ مصافی گوشہ عزلت یعنی تنہائی کا کونا، تنہائی کا گوشہ۔ مصافی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، تخت شہی یعنی شاہی تخت، شاہی تخت۔ کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر، ابس یعنی بیکار، ابس یعنی بیکار۔ مصافی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مقطع کا شعر ہے، مقطع کا شعر ہے، مقطع ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں غزل کا آخری شعر، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں، مقطع کا شعر ہے، مقطع ہے۔ اے مصافی، اے مصافی، شاعر جس میں ہم کلام ہوتا ہے، خود سے مخاطب ہوتا ہے، تو مصافی کہتے ہیں اے مصافی اس گوشہ عزلت یعنی تنہائی کے گوشے کو تخت شاہی سمجھ، تیرے لیے ملک سلیماں کی خواہش فضول ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شاعر سلطنت، حکومت و اقتدار کی ہوس اور مال و زر کی لالچ کو اچھا نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، خود سے مخاطب ہے کہ اے مصافی گوشہ نشینی اختیار کر، یہی تیرے لیے باعث عاقبت ہے۔